अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नवाज शरीफ को कैंडे में करने के लिए मतलब है फिक्स करने के लिए बैक वक्त 3 मंसूबों पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है ताकि इधर से निकलने की कोशिश करें तो इधर से जकड़े जाएं, इधर से कोशिश करें तो इधर से जकड़े जाएं। और उसकी वजह यह है, 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये जो 21 मार्च को उन्होंने ख़िताब किया था रायविंड में यूथ कन्वेंशन के अंदर, और वहाँ पर जो उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया था वो ताकतवर हलकों को पसंद नहीं आया। और दूसरी वजह जो इम्पॉर्टेंट है वो है पीडीएम के अंदर जो वाहिद ताकतवर आवाज़ है जो इस्टेब्लिशमेंट को हर वक्त हिट करती है वो है नवाज़ शरीफ की और मरीम नवाज़ की। इसलिए इन दोनों को भी जिसे हम कह सकते हैं ना फिक्स करने के लिए, साइड पे करने के लिए, खामोश कराने के लिए, डराने के लिए कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। मरीम तो कल जा ही रही हैं, आपको मालूम है, नैब के सामने उनको 2 केसेस के अंदर पेशी हो गई है। लेकिन ये वाले जो मंसूबे शुरू किए गए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से एक ख़त लिखा गया है, और वो ख़त लिखा गया है लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को। उस हाई कमीशन को जो ख़त लिखा गया है उसके अंदर उसका जो पॉइंट्स हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलके किस तरीके से अपने कामों का आगाज़ करते हैं और किस तरीके से नवाज शरीफ को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है या उनको खामोश कराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो आवाज़ें उनके कानों को अच्छी नहीं लगती जो उन पर तनकीद करते हैं। वज़ारत दाखिला ने ख़त लिखा, उस ख़त की मैं आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ। उन्होंने ख़त लिखा, ख़त में उन्होंने ये कहा कि जनाब 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, और उस फ़ैसले के तहत नवाज शरीफ साहब ये यकीन दहानी कराकर लंदन गए थे कि वो अपने इलाज मुआलजे के हवाले से तमाम तर तफसीलात से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और हाई कोर्ट को आगाह रखेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे गए, उनका जो ट्रीटमेंट हुआ उन्होंने वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर मुसलसल भिजवाते रहे, लेकिन ये मामला गवर्नमेंट को यहाँ तक हज़म नहीं हो रहा, लिहाजा वो इससे आगे बढ़े और उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन को चंद हदायत जारी की। नंबर 1, उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स की जानिब से ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें नवाज शरीफ के इमराज की तशख़ीस की गई हो। नंबर 2, डॉक्टर्स के फ़ोन नंबर और एड्रेसेस बताए जाएं जो नवाज शरीफ का इलाज कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट को पता लगना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। ये अजीब सी बात है। फिर उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ की जो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो अब तक उनके मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं ब्लड के और दीगर, उन तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स हमें चाहिए, चाहे वो ओरिजिनल हैं चाहे वो फ़ोटोकॉपीज़ हैं, और अगर फ़ोटोकॉपीज़ हैं तो वो अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि लंदन के हस्पताल, वो वाले हस्पताल जहाँ पर नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है, उसकी हमें डिटेल्स दें कि नवाज शरीफ का इलाज लंदन के किस हॉस्पिटल में किया जा रहा है, और अगर उन्होंने लिखा है इफ़ एनी, मतलब अगर उनका इलाज हो रहा है तो वो भी बताएं। फिर उन्होंने लिखा कि जारी जो इलाज है उसकी तफसीलात क्या हैं, यानी कि अगर नवाज शरीफ साहब का किसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है तो वो किस मर्ज़ का इलाज हो रहा है उसकी डिटेल्स उनको बताई जाएं। फिर उन्होंने कहा कि अब तक उनका, जब से वो लंदन गए हैं उस वक्त से लेकर अब तक लंदन में उनका जो इलाज हो रहा है उस पर उठने वाले अखराजात कितने हैं, यानी कि अब तक नवाज शरीफ ने अपने इलाज पर कितना ख़र्चा किया है उसकी तफसीलात बताएं। दवाइयाँ ली हैं उसके कितने पैसे खर्च आए, टेस्ट किए उसके कितने पैसे लगे, जो डॉक्टर्स को फ़ी दी है उस पर कितने अखराजात आए उसकी डिटेल्स दें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि नवाज शरीफ एक अंडरटेकिंग दें, यानी कि वो ये एक दस्तावेज़ पर दस्तखत करें और वो लिख के दें कि आप मेरे डॉक्टर्स, मेरे जो हॉस्पिटल हैं जहाँ से मैं इलाज करा रहा हूँ, आप उनसे मेरे इलाज जो अब तक हो रहा है उसके बारे में हर एक तफसील वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो डिटेल्स आप चाहें वो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब ये लिख के दें, अगर इसको आसान अल्फाज में लिख के दें तो उनका ये नवाज शरीफ साहब ये लिख के देंगे पाकिस्तानी हाई कमीशन को कि आप मेरे डॉक्टर्स के पास जाएं और सारी तफसील मेरे बारे में हासिल कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि बरतानवी कानून के तहत कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ के बारे में जो उसके इलाज मुआलजे के वजह से जो उसकी निजी मालूमात हैं वो डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। पाकिस्तानी हुकाम ने कोशिश की होगी लेकिन उनको वहाँ से डॉक्टर्स ने कोरा जवाब दे दिया होगा, जिस पर अब उन्होंने ये सोचा है कि हम नवाज शरीफ साहब से ये एक अंडरटेकिंग लें और ये अंडरटेकिंग उनसे साइन करवाएं और साइन करा के उस डॉक्टर को दिखाएं
اور اس ہاسپٹل سے یا اس ڈاکٹر سے وہ تمام ریکارڈ لے لیں اور ریکارڈ لا کے یہاں پہ جمع کرا دیں، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور کسی بھی مریض کے بارے میں تمام تر معلومات دینا ڈاکٹرز کے ویسے ہی پروفیشن کے خلاف ہے۔ اور یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جو تقریر یہاں پہ انہوں نے کی تھی نواز شریف صاحب نے یوتھ کنونشن کے اندر، جہاں پر نعرے لگے تھے خاصے فوج کے خلاف، تو وہ بڑا ناگوار گزرا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ذہنی ٹارچر کے طور پر یہ والا حربہ استعمال کیا گیا، تاکہ اگر وہ ڈاکومنٹس ان کو مقررہ ٹائم کے اندر نہ ملے تو اس کے بعد حکومتی ترجمان اور وزراء اور دیگر لوگ پھر میڈیا پر آئیں اور یہ والا لیٹر دکھا کر میڈیا پر بیٹھ کر یہ تنقید کریں کہ دیکھیں ہم نے تو ان سے ڈاکومنٹ مانگے ہیں، وہ ہمیں ڈاکومنٹ نہیں دے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، یہ اس آرڈر کی تعمیل نہیں کر رہے، یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا علاج نہیں کر رہے، اور لہٰذا ایک نیا پروپیگنڈا وار جو ہے اس کو شروع کیا جا سکے اور لوگوں کے ذہن کو گمراہ کیا جا سکے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور معاملہ ہے، دوسرا منصوبہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 منصوبے شروع ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا وزارت داخلہ کا خط، اور اس خط کے ذریعے ان کو ان کی موومنٹس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب نے 16 فروری کو ایک خط لکھا تھا، وہ بھی وزارت داخلہ کو لکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بینگ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جائے جو کہ 18 فروری کو ایکسپائر ہو چکا ہے۔ انہوں نے 15 فروری کو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کو ایک خط لکھا کہ جناب میرا جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اس کو رینیو کیا جائے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے وہ خط لیا اور وہ خط بھیج دیا وزارت داخلہ پاکستان، اور فارن منسٹری کو بھی ساتھ لکھا کہ جناب یہ ہمیں خط ملا ہے، 3 ٹائم کا پرائم منسٹر ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، اور اس کی یہ ریکویسٹ ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اوپر آپ جواب دیں کہ ان کا پاسپورٹ رینیو کرنا ہے یا رینیو نہیں کرنا۔ اور کل آپ نے ٹی وی پر بے شمار خبریں دیکھی ہوں گی کہ حکومت نے پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن آدھی خبر آپ تک پہنچائے گی۔ آدھی خبر اس وجہ سے کہ اس کے اندر یہ والا حصہ موجود ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپلائی کیا ہے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کرنے کے لیے۔ اس سے پیچھے آپ دیکھ لیں 16 فروری سے لے کر اب تک آپ کو کسی جگہ پر ایسی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جس میں کہا گیا ہو کہ نواز شریف نے پاسپورٹ کی رینیول کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اس کے جواب کے اندر وزارت داخلہ نے ایک لمبا چوڑا خط لکھا اور اس کے اندر ان کو یہ بتایا کہ جناب آپ ایک مفرور مجرم ہیں، لہٰذا آپ کا ہم پاسپورٹ رینیو نہیں کر سکتے، تاہم اگر آپ پاکستان واپس آنا چاہیں تو آپ برطانیہ کے اندر پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے اس سے رجوع کریں، اور رجوع کرنے کے لیے آپ کو ایک جو ہے ٹیمپریری ٹریول ڈاکومنٹ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف پی آئی اے کی فلائٹ لے کے آپ نے پاکستان آنا ہے، پی آئی اے کے علاوہ آپ کسی اور فلائٹ میں واپس نہیں آ سکتے پاکستان۔ تو یہ بھی ایک گھماؤ پھراؤ والی کیفیت کر کے ان کو آئسولیٹ کر کے سائٹ پہ لگانے کی ایک کوشش تھی۔ تیسرا، آپ کو معلوم ہے کہ 23 مارچ کو ایک خط آیا پاکستان میں، اور وہ خط لکھا ہے نریندر مودی صاحب نے، اور وہ آیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے نام، جہاں پر ان کو ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کرنے کے لیے اور دیگر اقدامات کا حوالہ بھی دیا گیا اور بڑی مبارکباد دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہم اپنے اعتماد کے رشتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے تناظر کو دیکھیں اور اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں تو اس کے پیچھے 3-4 واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہو گیا، مکمل طور پر خاموشی ہوگی۔ جو پہلے کنٹرول لائن پر ہر روز فائرنگ کا تبادلہ ہوتا تھا اور ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تلخی کی فضا بنی ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، وہ ختم ہو گئی۔ اس معاملات میں کچھ کمی بیشی آئی۔ پھر ایک رپورٹ آئی بلومبرگ کی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات جس نہج پر پہنچ گئے تھے اسے تلخی بڑھنے کا امکان تھا، لہٰذا متحدہ عرب امارات نے رول پلے کیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو ایک سیز فائر کا معاہدہ کرایا۔ اس کے دوسرے مرحلے میں پاکستان اور انڈیا کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کی کسی جگہ پر ملاقات کرائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر تجارت کی طرف آگے بڑھایا جائے گا، اور اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیک چینل کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو فضا ہے اس کو ختم کریں گے۔ اب یہ معاملہ تو آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ آیا ہے پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا لیکن اب کل پھر دوبارہ ہوا
کہ دلی کے اندر جو انڈیا کے اندر پاکستان کے ہائی کمیشن رہے ہیں عبد الباسط صاحب، ان کا مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایک انٹرویو پھر دوبارہ سے نشر کیا جا رہا ہے، اور یہ نیا انٹرویو ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ جو انکشافات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ نریندر مودی کے جو تعلقات تھے وہ آئیڈیل تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ جو اپنے روابط تھے اس سے وزارت خارجہ کو بالکل ہی الگ رکھتے تھے، بلکہ کچھ خطوط ایسے بھی آئے جس پر نواز شریف صاحب نے جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اسے کہا کہ اس کا جواب تم لوگ خود ہی لکھ دو، یعنی کہ وزارت خارجہ کو نہیں کہا کہ تم ان کے جواب دو، بلکہ ہائی کمیشن کو کہا، انڈین ہائی کمیشن کو، کہ آپ خود ہی اس کے جواب دے دیں، ہم نے ان کے جواب نہیں دینے۔ اور انہوں نے یہ کہا، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے کشمیر کے معاملے پر بالکل چپ اختیار کیے رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے کشمیر کا لفظ ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سرتاج عزیز اور طارق فاطمی دونوں کا رویہ معذرت خواہانہ تھا، اور دلی میں نریندر مودی سے ہونے والی ملاقات میں نواز شریف نے سفارتی عملے کو شامل نہیں کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موصوف عبد الباسط کی کریڈیبلٹی بطور سفارتکار اس کا تو میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن جو ابھی حالیہ حکومت نے خود ایک کمیشن بنایا تھا چند دن پہلے، جسٹس عظمت شیخ صاحب پر مشتمل یک رکنی کمیشن تھا، اور وہ تحقیقات کے لیے تھا براڈ شیٹ کے معاملے میں، اور یہ براڈ شیٹ والے معاملے کی تحقیقات کے اندر وہ جو 15 لاکھ پاؤنڈز کی ایک ادائیگی ہوئی تھی ایک جعلی کمپنی کو، اس کا ذمہ دار انہی عبد الباسط صاحب کو ٹھہرایا گیا کہ یہ اس وقت برطانیہ میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، اور یہ ان کی غلطی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو 15 لاکھ پاؤنڈ کا ٹیکہ لگا۔ اور وہ براڈ شیٹ کی کمیشن نے اپنی رپورٹ کے اندر اس 15 لاکھ پاؤنڈز کی ادائیگی کا ذمہ دار اور اس کے اندر جو نیگلیجنس ہے اس کی ذمہ داری عبد الباسط پر عائد کی تھی۔ اور چونکہ ہم نے ماضی میں بھی ایسا کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جب کسی پر کوئی دباؤ ڈالنا تو ایسی ہی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب یہ براڈ شیٹ والا معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد عبد الباسط صاحب پھر سامنے آ گئے۔ تو مجھے یہ بعض دفعہ اس قسم کا فیلنگ آتی ہے کہ یہ جو جس طریقے سے ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی ارشد ملک صاحب کے حوالے سے، اور اس ویڈیو کو جاری ان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا العزیزیہ والا، وہ شاید اسی ویڈیو کے دباؤ میں آ کے دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک ویڈیو آئی تھی چیئرمین نیب کے حوالے سے، تو اس کے بعد چیئرمین نیب سب بالکل فلیٹ ہو گیا، پھر جو چیزیں شکایتیں آتی تھیں وہ ٹک ٹک کر کے فیصلے دیتے تھے۔ ادروائز انہوں نے کہا تھا کہ احتساب دو طرفہ ہوگا، وہ آپ کو ہوتا نظر بھی آئے گا، کچھ ادھر سے بھی لوگ آئیں گے، کچھ ادھر سے بھی لوگ آئیں گے، لیکن وہ لوگ کہاں سے آئے، کہاں آئے، کب آئے، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں، جو 3 منصوبے میں نے آپ کو بتائے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو خاموش کرانے کے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھتی ہیں طاقتور حلقوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا طاقتور حلقوں کو چیلنج کرنے کے حوالے سے، وہ آوازیں کسی بھی صورت، کسی بھی لحاظ سے کسی کو برداشت نہیں ہیں۔ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں، بالکل اسی طرح جیسے آصف علی زرداری نے 16 مارچ کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اختیار کیا تھا، جس کی نشاندہی جو ہے رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو، تو ان کا یہ بڑا لرزتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، لہٰذا آپ کی مہربانی ہے مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹیں۔ اور بقول رانا ثناء اللہ کہ اس پورے سین کی جو ویڈیو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، لہٰذا آپ کو اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پی ڈی ایم کے اندر تو خطرہ ان کو اور کوئی ہے ہی نہیں، ان کو جو خطرہ ہے وہ نواز شریف ہے یا مریم نواز ہے، لہٰذا وہ ان دونوں کے اوپر ہی اپنا پریشر کو بلڈ کرتے ہوئے ان کو سائیڈ لائنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو سارے پلیئرز تھے وہ ایک طرف ہو گئے، لیکن جو آوازیں مخالفانہ تھیں وہ جاری رہیں، لہٰذا ان آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک جانب تو مریم نواز کے اوپر مقدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا، اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی پریشر ڈالنے کے لیے یہ خط و کتابت، پاسپورٹ رینیول والی ڈاکومنٹس، عبد الباسط کے انٹرویوز اور وزارت داخلہ کی جانب سے
میڈیکل رپورٹس کا جو ایک ڈھکوسلا ہے اس کو بھی دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بھائی تو چپ کر جا، سانو تو سکھ دا سال لین دے، لیکن یہ ملنے والا نہیں ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔